उम्मत रसूल की, माना कि आप हैं मियाँ उम्मत रसूल की, जितनी भी इबादत की सारी फजूल की, दो चीज़ें लेके जाएंगी जहन्नुम में आपको, मातम का इख्तलाफ और रंजिश बतूल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अला यअसूबुद्दीन साहिबिस सैफ ज़ुल्फ़िकार व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व राजिइल हक़ व शारिइल हक़ व शरइल हक़ वल हक़ बिल हक़ व हक़ीक़तिल हक़ व रूहिल हक़ व जसदिल हक़ व हक़ीक़तिल हक़ व मानतिल हक़ व क़लबिल हक़ व हयातिल हक़ इल्लत कुल्ल मालूल नुक्ततुद दायरतिल तौहीद अमीरुल मोमिनीन मुबीद शिर्क हाज़िमुल अहज़ाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन बिन्त नबील रहमतिल रऊफ़ुर रहीमुल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबियाए वल मुरसलीन व औसियाए रुsul वस्सलातु वस्सलामु अला कनातीलत तौहीद हुज्जतुल्लाह इलल खल्क़ तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम अलल्लाह बकियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह साहिबिल अस्र व ज़मान अल कायम अल महदी अल्लाहुम्मा सल्लि अला अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हाना फ़ी सूरतिल मुमिनून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावाति वल अर्ज़ व मा फ़ीहिन सल्वत हुसैन एक ऐसी अटल हकीकत है, ऐसी अटल हकीकत है कि इसकी हकीकत के बग़ैर, या यूँ समझिए इसको हकीकत जाने बग़ैर तौहीद की हकीकतें नहीं खुलती। समझ हुसैन एक ऐसा बेमिसल इंसान, एक ऐसा देवमालाई इंसान, एक ऐसा सच्चा नहीं सच इंसान, समझ जिसकी सीरत, जिसका किरदार, जिसका जिंदगी का रहन सहन इंसान के ऊपर खुदा ने अया किया ताकि इंसान अपने उस शर्फ व करामत को महसूस करे कि आखिर इंसान कितना अशरफुल मखलूकात था कि अल्लाह ने इनमें हुसैन को जाहिर किया। ये इंसान का शर्फ व करामत है कि हुसैन को इंसानियत के लिबास में इरसाल फरमाया गया। लेकिन माफ़ कीजिएगा मेरे भाइयों, हुसैन पर सिर्फ गिरिया हुसैन को समझने के लिए ना काफ़ी है, हुसैन पर मातम हुसैन को समझने के लिए ना काफ़ी है, हुसैन की मजलिस में आ जाना ये हुसैन को समझने के लिए ना काफ़ी है। जब तक हुसैन को हम तीन जहतों से ना पहचाने हुसैन समझ में आने वाली हस्ती नहीं है। वो तीन जहतें कौन सी हैं? पहली जहत हुसैन की कि हुसैन ज़मीन पर आने से पहले क्या था। अल्लाह समझ
بھئی بڑھتے جائیے. حسین زمین پر آنے سے پہلے کیا تھا؟ جب زمین پر آ گیا تو حسین کیا تھا؟ اور اب زمین سے چلا گیا ہے تو اب حسین کیا؟ اللہ سمجھ. جب تک یہ جہتیں انسان کے مد نظر نہیں ہوں گی، حسین بادشاہ کا عاشورہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عاشور صرف دو فریقوں کے درمیان ہوا، ایک کا نام یزید ہے، ایک کا نام حسین ابن الرسول ہے. لیکن معاف کیجئے گا، آپ کچھ بھول رہے ہیں، یہ دو فریق نہیں ہیں، یہ عاشورہ تین فریقوں کے درمیان ہے. کون کون سے؟ ایک حسین ہے، ایک یزید ہے اور ایک اللہ ہے. اللہ سمجھ رہے؟ یہ جنگ تین فریقوں کی ہے جو اس میں اپنا اثر رکھتے ہیں. ایک حسین ہے، ایک یزید ہے اور ایک اللہ ہے. حسین اور یزید دونوں ہی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. مجھے جنگ میں تلوار چلتی ہوئی بیان نہیں کرنا. میں کیا حسین کی جنگ پڑھوں گا؟ صرف اتنا ہی سوچ لو، بھلا حسین مٹی کے پتلوں سے کیا لڑا ہوگا؟ سمجھ رہا کیا لڑا ہوگا؟ کیا لڑا ہوگا؟ کیا لڑا ہوگا حسین؟ مٹی کے پتلوں کی ہستی ہی کیا ہے حسین کے آگے؟ لیکن اہم ترین بات تاریخ کی یہ ہے، فطرت انسانی کی اہم بات یہ ہے کہ حسین بھی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ. بھئی جہاں آپ کسی کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیے، خدا کے لیے مجلس پڑھنے دیں. جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ تشریف رکھیں، صلوات پڑھیے. اضطراب نہیں پیدا کرنا، سکون رکھیے تاکہ وقت کے اندر جلوس کا اہتمام ہو جائے. ظاہر نصیب مجھے سننے کے لیے آپ تشریف لائے، بڑی مہربانی. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ حسین بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور حسین کو قتل کرنے والے بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. مقتول بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، قاتل بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. تو اب اللہ پر واجب ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر ظاہر کرے کہ میں کون سا لا الہ الا اللہ ہوں. میں یزید والا لا الہ الا اللہ ہوں یا میں حسین والا لا الہ الا اللہ ہے جاری. سمجھ رہے نا؟ اسی لیے کربلا میں تین فریق ہیں، دو تو جنگ کر رہے ہیں اور ایک فیصلہ کرنے والا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. حسین بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نمازیں اذان دے کر اقامت کہہ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. حسین بھی اذان دے کے اقامت کہہ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں. حسین بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تسبیحات پڑھ رہے ہیں. وہ بھی یاسین کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی یاسین کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. وہ بھی جمعہ پڑھ رہے ہیں. تو وہ بھی حاجی، حسین بھی حاجی. وہ بھی مناسک حج کو جانتے ہیں، حسین بھی جانتے ہیں. وہ بھی خیرات کر رہے ہیں، حسین بھی کرتا ہے. وہ بھی صدقات دیتے ہیں، حسین بھی دیتا ہے. وہ بھی کعبے کو کعبۃ اللہ جانتے ہیں، حسین بھی اسی کعبے کو کعبۃ اللہ جانتا ہے. وہ بھی محمد کو رسول جانتے ہیں، یہ بھی محمد کو رسول جانتے ہیں. انہوں نے اسی رسول سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. لیکن یہ حدیث وہ جانتے ضرور ہیں، مانتے نہیں. اللہ سمجھ رہے؟ تو پتہ چلا کہ صرف جاننا نہیں کافی، ماننا بھی کافی ہے. وہ حسین کو سید شباب اہل الجنہ جان رہے تھے لیکن مان نہیں رہے تھے. تو اب اللہ پہ واجب تھا کہ وہ بتائے کہ کون سا لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے، میں کون سا لا الہ الا اللہ ہوں، میں کون سا لا الہ الا اللہ ہوں. یہ اللہ پر واجب ہے.
اور اللہ نے اس کا فیصلہ فطرت میں گوندھ دیا، فطرت میں گوندھ دیا، فطرت میں گوندھ دیا کہ میں کون سا لا الہ الا اللہ ہوں۔ اس نے کہا بھائی دیکھو، فطرت انسانی میں بھی گوندھ دو، ان کی روحوں میں ڈال دو، ان کی مٹی میں ڈال دو، قیامت تک اور اس کے بعد زندگی جو بھی ہو اس میں بھی حلول کر دو۔ کیا حلول کر دو؟ کیا محسوس کر دو؟ کیا ملا دو؟ کہا یہ ملا دو کہ میں حسین والا لا الہ الا اللہ ہوں، اور فطرت خود فیصلہ کرے گی کہ حسین کے لیے ہمیشہ سر جھک گیا اور کہا علیہ السلام، اور یزید کے لیے ہمیشہ سر بلند ہو گیا لعنت اللہ علیہ۔ لیکن جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں، آیت سنو گے سورۃ المومنون کی، تاکہ میں فضائل حسین سے متصل ہو جاؤں۔ اللہ کہہ رہا ہے، پالیسی بیان ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ۔ سنو اے میرے رسول، ان سے کہہ دو کہ اگر کبھی حق طاغوت کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے، طاغوت کی بیعت کر لے، حق کبھی باطل کی پیروی کر لے، باطل کی بات مان جائے، لا فسدت السماوات والارض، زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، وما فین، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر حق باطل کی بات مان لے، اس کی خواہشوں کو مان لے، اس کی بیعت کر لے، طاغوت کی بیعت کر لے، زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تباہ ہو جائے گا۔ اب 1500 سال بعد اگر تم حسین حسین کرنے کے لیے آ کر بیٹھ گئے ہو اور زمین آسمان قائم ہے، رات دن آ جا رہے ہیں، افزائش نسل چل رہی ہے، چرند پرند چہچہا رہے ہیں، گردش لیل و نہار ہے، تو پھر سمجھ جاؤ حق نے کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کی۔ سمجھ کبھی بھی کسی بھی حق کے نمائندے نے باطل کی پیروی نہیں کی۔ اگر کی ہوتی تو اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ اب سمجھ میں آئی کہ حسین کیا کہہ رہا تھا؟ مجھ جیسا۔ حالانکہ یہاں بھی توجہ لطافت پہ ہے جملے پہ، مجھ جیسا۔ حسین نے سیدھا یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا؟ حسین نے یہ کیوں کہا؟ اب کلام امام کو سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے۔ یہ طاقتور امام کا قول ہے، طاقتور۔ حسین کمزور نہیں ہے، حسین طاقتور ہے، اور حسین اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے۔ مجھ جیسا، اس کی جیسے کی، اس جیسے کی، مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حسین نے معاف کیجئے گا اپنے لیے نہیں کہا۔ پتہ نہیں آپ جملے پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ مجھ جیسا، اس جیسے کی۔ یہ حسین کسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں تو کیا، جسے میں سفیر بنا کے بھیجوں گا نا، مسلم بن عقیل بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اللہ حیداری زندہ زندہ سالہ مجھ جیسا، اس جیسے کی، یعنی مسلم بھی ابن زیاد کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں تو میں ہوں، میرا سفیر بھی، وہاں مسلم بن عقیل کی بات ہوئی تھی، سفارتکاری کی بات ہوئی تھی۔ حسین نے اپنا موازنہ کرنا تھا، نہیں، حسین نے اس کے ساتھ کبھی اپنا موازنہ نہیں کیا، اور ممکن بھی نہیں ہے وہ موازنہ۔ لیکن یزید کا ایک جرم یہی تو نہیں ہے کہ اس نے حسین کو قتل کیا۔ چلیے، یہ
اس کا یہ جرم ہمیں دے دیجئے، ہم اس سے نپٹیں گے، ہمیں دے دیجئے، ہمارے حوالے کر دیجئے کہ یزید نے حسین کو قتل کیا، یا جو بھی آپ فرماتے ہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو چھوڑیے حسین کے قتل کو ایک طرف رکھ دیجئے، یزید نے یہی تو ایک کام نہیں کیا 63 ہجری تک، اسے 62 ہجری میں احراق مدینہ کیا، اس نے مدینہ پر حملہ کیا، مدینہ کو تاراج کیا۔ اصحاب حرہ آج بھی جنت البقیہ میں ایک جگہ ہے جسے اصحاب حرہ کہتے ہیں۔ 70 صحابہ رضوان اللہ کو رسول کے روضے کے سامنے ذبح کروایا یزید نے۔ تو آپ حسین کو بھول جائیے، صحابہ رضوان اللہ کی شہادتوں کو یاد رکھیے، حسین کے لیے یزید پر لعنت نہ کیجیے، صحابہ کا قاتل سمجھ کے تو کیجیے۔ کیجئے تو صحیح، چھوڑ دیجئے، حسین ہمارا، حسین ہمارا۔ لیکن آپ اس کا دوسرا جرم کیسے چھپائیں گے؟ ملت اسلامیہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اللہ رحم کرے، اور نہ ہم فرقہ ہیں، ہم ایک قوم ہیں، یعنی ملت امت محمد الرسول اللہ، اور ہم ایک ہیں۔ کسی کی کیا مجال ہمارے درمیان کوئی فرقہ واریت پیدا کرے، ہرگز نہیں۔ ہم ملت رسول اللہ ہیں، اور پھر اس کے بعد صرف پاکستانی ہیں۔ ہماری افواج، ہماری پولیس، ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے رینجرز، ہمارے ادارے، وہ ہمارے ملک کی بقا کے ذمہ دار ہیں۔ وہ سرحدوں پر ہمارے بیٹے ہیں، ان کی جانیں فرقہ واریت کے لیے قربان نہیں ہوئی، ان کی جانیں اس لیے قربان ہوئی کہ یہ ملک سدا آباد رہے اور اس میں حسین حسین ہوتی رہے۔ سمجھ۔ اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کیجئے، کسی بھی فرقہ واریت کا حصہ نہ بنیے، ہمیشہ حق کا ساتھ دیجئے۔ حق کا بیان دل آزاری نہیں ہوتا، اگر حق کا بیان دل آزاری ہو تو پھر معاف کیجئے گا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لاکھوں انسانوں کی دل آزاری ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو پھر کیا آپ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ ملک خدا داد تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں بنا۔ ہاں، یہ قوم پاکستان الحمدللہ ملت رسول اللہ ہے اور اسلام کا قلعہ ہے پاکستان۔ ہاں، لہٰذا اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، قانون کی پاسداری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسی تقاریر، ایسی تحریروں سے اجتناب کیجئے جو ملک کی یکجہتی کو اور امن و امان کو خراب کرے، اس لیے کہ حسین امن کا پیغام دے رہا ہے، اور آپ تو اسی امن کے پیغمبر کا ابھی جلوس نکال کے جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کی دل آزاری ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ حسین دل آزاری کے لیے نہیں آیا، حسین تو دلوں کو جوڑنے کا نام ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اب حسین بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، یزید بھی لا الہ الا اللہ۔ تو کیا انسان کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میں آخر کون سا لا الہ الا اللہ پڑھوں؟ حسین والا پڑھوں یا یزید والا پڑھوں؟ یہ انسان کی اپنی فکر پر ہے کہ وہ کسے اختیار کرتا ہے، حسین کے اسوہ کو یا یزید کے اسوہ کو۔ تو صحابہ کا قاتل بھی تو ہے یزید، اسے کیوں آپ بری الذمہ کر رہے ہیں؟ چلیے، اگر یہ بھی جرم آپ کو کم لگتا ہے، ہماری نظر میں تو یہ بھی کم نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کم لگتا ہے تو میں آپ کو اس کا تیسرا جرم بتا دیتا ہوں۔ اسی کی فوج نے
خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، آگ لگائی، سرکار عبداللہ بن زبیر کو دروازہ کعبہ میں پھانسی دی، آگ لگا دی، ساکت کیا، طواف کو، مناسک عمرہ کو روک دیا، کعبہ ویران کر دیا گیا، کعبے کو آگ لگا دی۔ یہ یزید کا تیسرا جرم ہے کہ اس نے کعبہ کو بھی آگ لگائی۔ تو آئیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے رہنے دیجئے، لیکن آؤ میرے بھائیوں، ملت اسلامیہ ہونے کا ثبوت دو۔ آؤ ہمارے سامنے ایک بینر لے کے، ہمارے سامنے جلوس لے کے آگے آگے چلو، جس پر لکھا ہو صحابہ رضوان اللہ کے قاتل یزید پر لعنت ہو۔ اس کے آگے ایک اور جلوس ہو جس کے پاس بھی بینر ہو، اس پہ لکھا ہو خانہ کعبہ کو آگ لگانے والے یزید پر لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ آئیے اتفاق پیدا کرتے ہیں حسین کے نام پر۔ حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے، حسین سب کا، حسین ملت اسلامیہ کا اثاثہ ہے اور محمد کی روح ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی روح ہے۔ حسین کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت فقط حلق تک ہے، قلب تک نہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین کوئی ایصال ثواب والی شخصیت نہیں ہے کہ جسے تم قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرو گے اور حسین کے درجے بڑھ جائیں گے۔ آپ کو کس نے کہا کہ حسین ثوابوں کے لیے کربلا کی جنگ لڑ رہا تھا؟ اگر تم ثوابوں پہ آتے ہو تو بتاؤ علی اکبر کی شہادت کا اللہ کیا ثواب دے گا؟ کیا ثواب ملے؟ تم علی کی اولاد کو بھول گئے، تم علی کے احسانات کو بھول گئے۔ یہ کلمہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ اس کلمے کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک نقطے میں علی کا چہرہ جگمگا رہا ہے۔ ہاں، اب حسین کون ہے؟ معاف کیجئے گا، زمین پر اللہ نے حسین کے فضائل اتارے ہی نہیں، اتارے ہی نہیں، کیونکہ کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا۔ اب اس کے لیے آپ کو ایسی تھوڑی کہوں گا، دلیل دوں گا۔ قطرۃ المنبہار پڑھ لیجئے گا، شیخ آیت اللہ سرکار سید احمد مستنبت علیہ رحمہ، اسے ذرا اٹھا کے پڑھیے، حسین والے عنوان میں ذرا پڑھیے تو صحیح، اور اس کے علاوہ بہار میں اس میں جا کے ذرا دیکھیے تو صحیح کیا ہے۔ حسین بادشاہ جب امامت کو عزت دے رہے تھے، تھکیے نہیں، تھکیے نہیں، ابھی تو 10 منٹ ہوئے ہیں، تھکیے نہیں، ابھی تو مجھے پیغام دینا تھا نا کہ ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کی دل آزاری کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، ہم کسی کو تنگ کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ ہم تو اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ملت اسلامیہ کو یاد دلائیں کہ محمد کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، ایک اس کا بھائی تھا، اس کا داماد تھا، اس کا بیٹا تھا جسے اس نے خود گود میں پالا تھا، اس کا نام علی تھا، اور اسی علی کا پھر ایک بیٹا حسن تھا، پھر اسی کا ایک بیٹا حسین تھا۔ اس نے تمہارے لیے، تمہارے کلمے کو بچانے کے لیے اپنے 6 ماہ کے بچے تک کو قربان کر دیا، اس لیے کہ تمہارا کلمہ پاک رہے، تمہارے کلمے میں یزیدیت کی آموزش نہ ہو جائے، تمہارے کلمہ لا الہ الا اللہ میں یزیدیت داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے حسین کو اتنا بڑا کربلا برپا کرنا پڑا۔ یہ مت کہو کہ یہ حادثہ تھا، یہ مت کہو کہ یہ تقدیر تھی، یہ مت کہو کہ حسین اپنے نانا کی تلوار سے ہی ذبح ہو گئے، یہ مت کہو
مت کہو، نہ اسے اجماع امت کا نام دو، نہ اسے شورا کا نام دو، نہ اسے بیت خلیفہ کا نام دو، بلکہ یاد رکھیے گا حسین نے جو انقلاب برپا کیا وہ روح اسلام کے عین مطابق تھا، کیونکہ حسین حملہ آور نہیں ہوئے، حسین تو اپنی بہنوں کو ساتھ لیے ہوئے تھے، بچوں کو ساتھ لیے ہوئے تھے، اہل و عیال کو ساتھ لیے ہوئے تھے۔ اور یہ جو کربلا ہے، یہ کربلا کی تاریخ اگر تاریخ دانوں نے پڑھ رکھی ہے تو انہیں ملت کو بتانا چاہیے یہ کربلا میدان نہیں تھا، یہ کربلا میدان اور نہیں، ایک ویرانہ نہیں تھا، بلکہ کربلا شہر اور تھا، شہر اور حضرت ابراہیم کا شہر۔ اور جس جگہ آج قبہ حسینی ہے یہ گھر تھا ابراہیم کا، جس کے وارث حسین تھے۔ حسین کسی کی زمین میں آ کر نہیں بیٹھا، اپنے دادا کے گھر میں آ کے بیٹھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اور تھا کربلا کی تاریخ، یہ اور تھا۔ اور یہیں سے حضرت کو پکڑ کے ابراہیم کو ہلا لے گئے تھے جہاں پر آگ میں پھینکا تھا۔ یہ مقام اور، یہ کربلا کا شہر اور ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ اور ہے جہاں نمرود کی حکومت تھی۔ یہیں پر وہ بت کدا تھا جس کے بت ابراہیم نے توڑے تھے۔ یہیں سے ابراہیم نے سفر اختیار کیا تھا کعبے کا، اور بعد میں اس کے پوتے حسین نے وہی سفر ادھر سے اختیار کیا کربلا کے لیے۔ تو جب تیر چلے تھے تو حسین نے یہی تو کہا تھا کہ تم جا رہے ہو، میں تو اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں، میں حملہ آور نہیں ہوا، تم حملہ آور ہوئے۔ تو حسین کی تو امن کی خواہش اتنی کامیاب تھی کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا، وہ اپنے گھر میں آج بھی آئے، وہ اپنے گھر میں آج رہا۔ کہاں ہے آج یزید؟ کہاں ہے یزید؟ ڈھونڈیے تو صحیح ذرا اسے، کہاں ہے؟ تو حسین کے کوئی فضائل زمین پر نازل نہیں کیے گئے۔ اور میں قطرہ کی آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ حسین بادشاہ کا زمانہ امامت 50 سے 61 ہجری تک، کہنے لگے آ کے صحابہ، مولا ہم نے آپ کے کبھی فضائل نہیں سنے، سنتے جائیے حدیث بڑی اہم ہے، ہم نے آپ کے کبھی فضائل نہیں سنے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فضائل بیان کیجئے۔ تو حسین بادشاہ نے ان سے کہا بھائی دیکھو یہ خواہش نہ کرو، میرے فضائل کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا مولا ضرور سنیں گے۔ کہا اچھا پھر ایسا کرو اپنی قوم میں سے کوئی ساحل نوجوان لے آؤ، کوئی ساحل نوجوان لے آؤ، میں اس کو بتاؤں گا اپنے فضائل، اگر برداشت ہو گئے تو ٹھیک ہے میں تمہیں سنا دوں گا۔ انہوں نے ایک نوجوان پیش کیا، مولا یہ ہمارے قوم میں ساحل نوجوان ہے۔ امام نے اس کا بازو پکڑا، کونے میں لے گئے، نہ جانے حسین نے اس کے کان میں اپنی کون سی فضیلت بیان کی، وہ اسی وقت بوڑھا ہو گیا، وہ نوجوان اسی وقت بوڑھا ہو گیا اور الٹے پاؤں چلنے لگا اور سر کو ہلانے لگا، چہرے پہ جھریاں آ گئیں، بال سفید ہو گئے۔ انہوں نے کہا مولا اسے کیا ہوا؟ کہا میں نے منع نہیں کیا تھا نا کہ میرے فضائل انسان کی برداشت سے باہر ہیں۔ کہا مولا اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کہا آؤ مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی یادداشت کو ختم کر دے تاکہ جو میں نے کہا ہے یہ بھول جائے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ حسین نے کہا کہ یہ بھول جائے، تب جا کے شاید یہ صحیح ہو جائے، لیکن میرے فضائل۔ اب آپ کہیں گے قبلہ ایسی بھی کیا اندھیر نگری ہے؟ کیا یہ نہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ؟ لیکن خدا کی قسم پتہ نہیں تم علم سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہو؟ کیا تم نے سیاق و سباق نہیں پڑھا کہ یہ حدیث کس لمحے کی ہے، کب یہ جملے رسول خدا نے ادا کیے؟ بھائی یہ جنت کی بات ہو رہی تھی، جنت کے ثمرات کی بات ہو رہی تھی، جنت کے انہار کی بات ہو رہی تھی، جنت کے باغات کی بات ہو رہی تھی کہ تب حسن اور حسین دونوں آئے، نانا کے زانوؤں پہ بیٹھے،
تب نانا نے مسکرا کے کہا وہ جس جنت کے میں فضائل پڑھ رہا تھا نا، سنو اس جنت کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ یہ حسن اور حسین اس کے سردار ہے۔ یہ فضیلت حسن حسین کی نہیں تھی، یہ جنت کی تھی، یہ حسن اور حسین کی نہیں تھی، معاف کیجئے۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی تو جملہ ہے، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کتنی شرعیں ہو گئی، ہزاروں سال ہو گئے، کتنی شرعیں ہو گئی سینکڑوں سال سے، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا سرکار، کوئی نتیجہ بھی سامنے نہیں آیا کہ اس حدیث کو آخر کیسے سمجھیں۔ عرفان میں تو ویسے ہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب دونوں کی ابتدا کا پتہ نہیں کہ حسین محمد سے بنا یا محمد حسین سے بنا، کیونکہ منیت یہی ظاہر کرتی ہے کہ ان میں سے کون پہلے۔ تو رسول اللہ نے یہ بحث ہی ختم کر دی، کہا سنو ہم میں سے یہ بحث نہ کرو کہ حسین پہلے یا میں پہلے، یوں سمجھو جب سے میں ہوں تب سے حسین، اللہ اکبر، سمجھ لو، تب سے حسین۔ تو یہ بات بھی حسین کی فضیلت نہیں ہے، رسول رسالت کی راز سمجھا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیا یہ حدیث بھی نہیں کہ حسین سفینۃ النجات ہیں، مصباح ہدایہ ہیں؟ تو بھائی ہدایت کی بات ہو رہی ہے، حسین کی بات نہیں ہو رہی، اور نجات کی بات ہو رہی ہے، حسین کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ تو رسول ذریعہ بتا رہے ہیں کہ حسین کو تھامے رکھو تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ تو جس شخصیت کے فضائل نہیں ہیں، وہ بشر کو عطا نہیں کیے گئے، اس حسین کے کسی بھی فعل کی معرفت بہت مشکل ہے۔ حسین اس قدر بڑا انسان اور عبد تھا کہ اس نے یوم عاشور جنت اور دوزخ دونوں زمین پر منگوا لی تھی۔ اے میرے اللہ انہیں دور نہ کر، میرے کربلا میں بھیج دے، جنت بھی دوزخ بھی، تاکہ میں اعلان کر سکوں او انسانوں آؤ، حسین نے جنت اور دوزخ زمین پہ بلا لیا ہے، آؤ جی بھر کے جنت بھی خریدو، جی بھر کے جہنم بھی خریدو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آئے یا نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، ایک بات کریں، اور میں نے رات عرض کیا حیدری، سمجھ رہے نا؟ تو اب ایسی شخصیت کے میں فضائل تو پڑھ نہیں سکتا، ہاں اس کی شخصیت ہے، اس کی شخصیت ہے۔ میں اپنی کوہتہ علمی کا اقرار کر رہا ہوں کہ میرے پاس حسین کے فضائل ہیں نہیں، فضائل ہیں نہیں کہ میں سمجھا سکوں کہ حسین کی یہ فضیلت، لیکن یاد رکھنا کائنات کی کوئی فضیلت نہیں بنتی جب تک وہ حسین کے وجود کو مس نہ کر لے۔ اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ اور میں نے رات عرض کیا تھا کہ پھر حسین عصر عاشور تک حسین تھا، لیکن جو ہی علی کی بیٹی بولی حسین حسینیت میں ڈھل گیا۔ اب ذرا بہت آگے چلو تاکہ میں تمہیں علی کی اولاد کے کارنامے بتاؤں کہ وہ کس قدر زیرک تھے اور کس قدر توحید پرست تھے۔ تمہیں براہ راست توحید نہیں ملی، محمد و آل محمد کی توحید پرستی نے تمہیں توحید پڑھائی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یزید نے خط لکھا، ذرا یزیدیت اور حسینیت کو دیکھتے جائیے۔ یزید نے خط لکھا، اے علی ابن الحسین، ہم چاہتے ہیں آپ کو آزاد کر دیں، قصاص لے لیجئے، کوئی دیت ہے تو وہ لے لیجئے۔ خط لے کے اس
قید خانے کے اندر آئے. کیا لکھا ہے بیٹا؟ ماں کہتا ہے آزادی لے لیجئے. شہزادی نے کہا اس خط کے پیچھے لکھ، خط کے پیچھے لکھ کہ تو اتنی جلدی ہماری قید سے گھبرا گیا. ہم تمہاری قید میں نہیں ہیں. علی کی بیٹی کہہ رہی ہے ہم تمہاری قید میں نہیں ہیں، یزید تم ہماری قید میں ہو، اور ابھی ہمارا ارادہ نہیں کہ تمہیں آزاد کریں. یہ مت کہیے کہ دربار میں پیشیاں ہوئی. کس کی مجال جو رسول کی بیٹی کو پیشی کے لیے بلائے، بھلے ہوا کرے کلمہ کو. کس کی مجال؟ ایسا نہ کہا کیجئے، لفظ صحیح استعمال کیا کیجئے. اس گھرانے کی سنت ہے یہ جب بھی جھوٹوں کو جھوٹا ثابت کرنے جاتے ہیں تو اسے مباہلہ کہتے ہیں. شہزادی خدا سلام اسے مباہلہ کہتے ہیں. شہزادی تاریخ لکھا کہ 9 مرتبہ مباہلہ کرنے گئیں. ان میں سے ایک مباہلے کے کچھ جملے آج مجھے ضرورت آن پڑی ہے کہ شہزادی کا وہ کلام آپ کو ضرور سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ توحید ہم تک کیسے پہنچی ہے اور یزیدیت کی سازش کیا تھی. شہزادی دربار میں مباہلہ کے لیے آئیں، جھوٹے پہ لعنت کرنے کے لیے تشریف لائیں کہ جھوٹے نے جھوٹ بولنا شروع کیا، جھوٹ بولنا شروع کیا. یزید اچھا اسلام میں اگر کوئی ایک جز کا منکر ہو جائے تو کیا کہتا ہے اسلام؟ وہ مسلمان رہے گا؟ بھائی بولیے تو صحیح نا. فقہ یہ شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ کافر ہو جائے گا. ایک جز کا بھی انکار. تو یزید ایک جز کا انکار نہیں کر رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا نہ وحی اتری نہ محمد رسول تھے. وہ تو یہ کہہ رہا تھا. وہ کیسے مسلمان رہ گیا؟ یہ مسلمان نہیں تھے میرے بھائیوں، یہ مسلمان نما درندے تھے جو اسلام کا فائدہ اٹھا رہے تھے. 2 تاریخیں ہیں، 2 تاریخیں. آپ کو دونوں تاریخیں پڑھنا ہوں گی اگر آپ حق کو جاننا چاہتے ہیں. وہ 2 تاریخیں کیا تھی؟ ایک تاریخ مسلمان اور ایک تاریخ اسلام. یہ دونوں تاریخیں اکٹھی چلتی ہیں، دونوں تاریخیں اکٹھی چلتی ہیں. تاریخ مسلمان بھی، تاریخ اسلام بھی. کیا فرق ہے ان میں؟ تاریخ مسلمان کیا ہے؟ تاریخ مسلمان بادشاہوں کی تاریخ، اسلامی بادشاہوں کی تاریخ. وہ کیا تاریخ ہے کہ جب ان بادشاہوں پہ کوئی برا وقت آیا انہوں نے اسلام کو پکڑ کے اپنے آگے کر دیا اور خود اسلام کے پیچھے چھپ گئے. یعنی جو کچھ ہو اسلام کے ساتھ ہو. اور تاریخ اسلام کس کے پاس تھی؟ اہل بیت کے پاس. اہل بیت کے پاس تاریخ اسلام تھی. انہوں نے کیا کیا؟ جب کوئی برا وقت اسلام پر آیا انہوں نے پکڑ کے اسلام کو اپنے پیچھے کر دیا اور خود آگے کھڑے ہو گئے. سمجھ رہے نا؟ یہ 2 تاریخیں ہیں جس کو پڑھے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو بی بی مباہلے کے لیے دربار میں آئیں. وہ جھوٹا کہہ رہا تھا، جھوٹا ہم مسلمان، ہم امیر المومنین، اور پتہ نہیں کیا کیا فضائل ابن تلقا پڑھتا رہا. وہ کیا کیا فضائل پڑھتا رہا. بی بی نے کہا تھا اے ابن تلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں. اللہ سرکار علی کی بیٹی بول رہی تھی، علی کی بیٹی بول رہی تھی. اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، تم اہل بیت کو نبی کی اطرت کو سامنے گرفتار کر کے کھڑا کرتے ہو اور تمہارے اہل خانہ پردوں میں بیٹھتے ہیں. بات چیت شروع ہوئی. اس جھوٹے نے کہا ہم امیر المومنین، ہم کلمہ گو. تب شہزادی نے سرکار سجاد کی طرف دیکھا، کہا سیدی مولائی اجازت ہے کہ اس سے میں بات کروں؟ شاہ وقت نے
سیدہ کو اشارہ کیا کہ بسم اللہ بڑھیے، لہجہ خدا آپ کے پاس ہے۔ شہزادی آگے بڑھی، جاہو جلالے صاحبت سمو الملکی نے ارشاد فرمانا شروع کیا۔ علی کی بیٹی کے جملے تاریخ اپنے دامن میں بے صبری سے سمیٹ رہی تھی۔ علی کی بیٹی کیا کہہ رہی تھی؟ علی کی بیٹی کہہ رہی تھی، او یزید یاد رکھ، تمہاری خواہش یہ ہے کہ ہم اہل بیت رسول تمہیں اسلام کے دائرے سے باہر کر دیں اور ہم تمہیں کافر کہہ دیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا، 3 مرتبہ فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں دائرہ اسلام کے اندر رکھیں گے اور ہر لمحے تجھ پر لعنت ڈلوائیں گے۔ خدا سلام ہر لمحہ کہا ہم تمہیں دائرہ، آپ بی بی کی بات کو سمجھے نہیں۔ کتنا آسان تھا بی بی کو کہنا کہ تم کافر ہو، تم نے قتل حسین کیا، تم کافر ہو، لیکن بی بی بھرے دربار میں ان کا لہجہ گونج رہا تھا، ہرگز نہیں، ہم تمہیں کافر نہیں کہیں گے، نہیں، ہم تمہیں دائرہ اسلام میں رکھیں گے۔ کیا اختیار ہے علی کی بیٹی کا کہ تمہیں ہم دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، باہر نہیں جانے دیں گے، تاکہ آنے والا مورخ تمہاری جان نہ چھڑوا سکے۔ آنے والا مورخ لکھے گا وہ تو تھا ہی کافر، وہ تو تھا ہی کافر، وہ تو تھا ہی کافر، اس نے حسین کو قتل کر دیا، اب کافر کو کیا کہیں، وہ تو تھا ہی کافر۔ بی بی نے کہا تمہیں ہم کافر نہیں کہیں گے، تمہیں کافر نہیں کہیں گے، تمہیں نانا کے اسلام میں رکھیں گے اور ہر لمحے تجھ پر لعنت ڈلوائیں گے کہ تو نے جو کچھ کیا وہ حالت کفر میں نہیں کیا، تم نے کلمہ پڑھ کے یہ سب کام کیے تاکہ پتہ چل سکے ہم اہل بیت کا لا الہ الا اللہ کون سا ہے، تیرا کون سا سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تھا وہ بی بی کا کردار، یہ تھا وہ کردار جس کی وجہ سے آج اسلام تمہارے پاس ہے۔ لیکن تم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا تم نے اپنے محسنوں کے ساتھ؟ جسے نبی کے عشق کی تو بڑی باتیں ہیں، جس بکری کا دودھ پی لیا اس پہ بھی نعت ہے، جس راستے پہ نبی چلا اس پہ بھی نعت ہے، جو محمد کا خون تھا اس کا غم بدت ہے۔ آپ کیوں نہیں آتے میرے بھائیو؟ حسین اکیلا ہمارا نہیں ہے، حسین خدا سے لے کے آخری بشر تک سب کا ہے، حسین خدا کا ہے، جسے تم تو نعتیں کہتے ہو رسول کے عشق میں۔ میرے بھائیو، جس حسین کو نبی ہنساتا رہا اس کا کلمہ پڑھنے والے اسے رلاتے رہے، تم نے بھلا دیا، وہ نبی کی نماز بھلا دی جس کی پشت پر حسین حالت نماز میں بیٹھ گئے تھے اور نبی تسبیح کو بڑھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے لوگو میں اپنی محبت میں نہیں سجدے کو طول دے رہا تھا، اللہ مجھ سے کہہ رہا تھا حسین کی عظمت دکھا۔ تم نے بھلا دیا، تم تو نبی کی بکریوں سے بھی عشق کرتے ہو۔ اے امت محمد، اے امت محمد، تم نے حسین کو بھلا دیا، تم نے حسین کی ماں کو بھی بھلا دیا ہے، تم نے حسین کی ماں کو بھی بھلا دیا ہے۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نے بی بی سے کہا تھا بد دعا دے دیجئے، رو کے کہنے لگی میرے بابا کو امت بڑی پیاری تھی، اس نے تمہیں بد دعا نہیں دی،
بلکہ اپنی اولاد دی تاکہ تمہارا دین بچ جائے، تمہارا دین بچ جائے۔ اس حسین کو، جس حسین کے لیے آپ تو امہات مومنین کو بڑی تابعداری سے لیتے ہیں، تو کیا سرکار ام المومنین ام سلمہ نے نہیں کہا تھا کہ میں نے 10 محرم کو نبی کو دیکھا، نالین نہیں ہیں، زلفیں کھلی ہیں، ریش مبارک مٹی سے بھری ہے، گریبان چاک ہے، سارے بدن پہ خون ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ تو کربلا عاشور کے دن نبی کی سنت پہ عمل کیجئے نا، نبی کی سنت پہ، جس سے عشق کی باتیں کرتے ہیں آپ، مدینے کی گلیوں کی قسمیں کھاتے ہیں آپ، انہی گلیوں میں محمد مصطفیٰ حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے تھے۔ وہ یاد نہیں آیا، وہ یاد نہیں آیا۔ بس میرے بھائیوں، میں کیا عرض کروں، تیروں سے بھرا ہوا حسین، اجر رسالت لے کر، اجر رسالت لے کر، خدا کی قسم بہنوں کے سامنے حسین ایسے نہیں کھڑے تھے، حسین تیروں میں بھرے ایسے کھڑے تھے۔ علی کی بیٹیاں دیکھ کر طواف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی زہرا کا لال، او زہرا کا لال، تجھے بوسہ دیں تو کہاں دیں، کہاں دیں بوسہ؟ ہائے ہائے۔ کہا بھیا ہمیں امت نے عادی کر دیا ہے، ہم نے حسن کے جنازے سے بھی تیر نکالے تھے، خیمے میں آ جا تاکہ تیری بہنیں تیرے بدن سے تیر تو نکال دیں۔ دھاڑے مار مار کے حسین روئے۔ کہا نہیں عالیہ، نہیں، مجھے نانا کے سامنے ایسے ہی جانے دو، او میں نانا کے پاس جاؤں گا، نانا جس کے سینے کا بوسہ دیتے تھے، جس کی گردن کے بوسے دیتے تھے۔ دیکھ تیری امت لا الہ الا اللہ پڑھ کے، تکبیریں پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، تلاوتیں کر کے تیرے خون کے ساتھ کیا کر رہی تھی، کیا کر رہی تھی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے رکا، شہزادی فرماتے ہیں میں نے حسین کی دل جوئی کے لیے، غور سے سننا، حسین کی دل جوئی کے لیے میں نے سورہ توحید پڑھنی شروع کی۔ اسی لیے یوم عاشور سورہ توحید پڑھنے کی از حد ہر امام نے وصیت فرمائی ہے۔ کہا بہن بھائی کے سامنے سورہ توحید پڑھنے لگی، حسین نے آنکھیں کھولی، کہا عالیہ وقت ہو گیا ہے، حکم آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے، وہ منتظر ہے، وہ منتظر ہے، وہ منتظر ہے۔ کہہ رہا ہے او میرے عبد اب زیادہ انتظار نہ کرا، آ جا، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، آ میری جنت میں داخل ہو جا، بس کر اب اس دنیا کو، بس کر میری مخلوق کو، بس اب تو چلا۔ بہن میں اب چلا، میرا سلام آخر، میرا سلام آخر قبول کرو۔ شہزادیوں نے سلام کا جواب دیا، باہر آیا، ذوالجناح پہ چڑھنا چاہتا ہے۔ یہ کون ہے ذوالجناح؟ یہ حسین کا رازدار، یہ حسین کا آخری لمحوں تک کا صحابی۔ کون ذوالجناح؟ امانت دار حسین، جتنی امانتیں حسین نے اسے دی، اس نے سیدھا جا کے اس کے اہل کو دی۔ ہائے رازدار، آخری لمحوں کا شاہد۔ نہ کرو آج ذوالجناح کو سلام، یہ ذوالجناح محشر میں حسین کی شہادت کا عینی شاہد گواہ ہے، حاضر ہو کے بتائے گا۔ او میرے پروردگار، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ حسین کیسے شہید ہوا تھا۔ یہ ذوالجناح گھوڑا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ نظریہ ہے حسین سے وفاداری کا۔ یہ ذوالجناح گھوڑا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، نہ شبیہ ذوالجناح ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے۔
حسین کے ساتھ وفاداری کا اس نقطہ نظر سے اسے دیکھیے، ذوالجناح پہ سوار ہوا۔ کیسے ہوا؟ بہنوں نے ہاتھ آگے بڑھائے، آ حسین ہم تمہیں سوار کریں۔ رو پڑا زہرا کا لال، کہنے لگا او عالیہ، او علی کی بیٹی، آج مجھے تو سوار کرا رہی ہے، کل جب تو اونٹ پہ سوار ہوگی تو کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، تو کیسے سوار ہوگی او زہرا کی بیٹی؟ بس سوار ہوا میرے بھائیوں۔ اب تم میں سے جو زائر ہیں، بس تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں، وہ جو پسلیوں پہ ہاتھ رکھے آئی ہے نا، بس وہ یہی سننے آئی تھی، وہ میری تقریر کے لیے نہیں آئی تھی، وہ فضائل و مصائب کے لیے نہیں آئی تھی، تمہارے گریے کو سننے آئی تھی۔ اور کہتی ہے انہوں نے دیکھا جو نہیں، انہوں نے دیکھا جو نہیں، ہائے میرا حسین، کیا تھا میرا حسین، انہوں نے دیکھا جو نہیں، دیکھا جو نہیں۔ بس کچھ لمحے مجھے دو۔ اب جو زائرین ہیں ان کی خدمت میں، تاکہ میں شہادت سے متصل ہو جاؤں، جو زائرین ہیں ذرا ذہن میں لائیں، نہر الکما کے کنارے ایک زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت امام زمانہ، ہے نا؟ خدا کی قسم وہ اس لیے نہیں کہ امام زمانہ وہاں نماز پڑھتے ہیں آ کے، نہیں، سالاروں کو بھی صحیح بتانا چاہیے، وہ اس لیے نہیں، الکما کی وہ زیارت گاہ سرکار حسین بن رو اور پھر یہ سرکار علی بن محمد سمری علیہ رحمہ، انہوں نے بھی روایت فرمائی، انہوں نے کہا ہم بادشاہ کے ساتھ، صاحب العصر والزمان کے ساتھ ہم لوگ کربلا کی زیارت کو گئے، امام نے ہم پہ مہربانی کی، ہمیں ساتھ لے گئے، ہم گئے، امام ہر جگہ آنسوؤں سے روئے، ہر جگہ معصوم آنسوؤں سے روئے۔ جب ہم نے مقتل بھی چھوڑ دی تو اس جگہ الکما کے کنارے امام نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا لیا اور اپنا ریت پر منہ رگڑنے لگے، حتیٰ کہ چہرہ مبارک ریت میں داخل ہو گیا۔ امام مچھلی کی طرح تڑپتے رہے، بلند آواز سے روتے رہے۔ حسین بن رو کہتے ہیں کہ جب مولا نے چہرہ مبارک بلند کیا تو وہ خون رو رہے تھے، ان کی ریش مبارک خون سے تر تھی۔ ہم نے کہا یا صاحب العصر والزمان، کیا ہوا؟ مقتل تو بہت پیچھے رہ گئی، یاد ہے نا؟ اس کے سامنے شارع سدرہ ہے، کم از کم 1.5 کلومیٹر دور، مقتل ہے 1.5 کلومیٹر دور، اور سرکار کہہ رہے تھے او حسین بن رو، مجھ سے پوچھتے ہو میں خون کیوں رو رہا ہوں؟ مولا مقتل میں تو نہیں روئے، بادشاہ یہاں خالی ویرانے میں کیوں خون رو رہا؟ کہا نہیں سنو، یہیں تو تیروں کی باڑ سے زمین پہ گرا تھا، اور زہرا کا لال یہی گرا تھا۔ کہا ہماری چیخیں نکل گئی، ہم دھاڑے مار مار کے کہنے لگے مولا معاف کیجئے گا، اگر گرا یہاں ہے تو پھر وہاں تک کیسے گیا؟ اور اتنے تیروں سے بھرا بدن تھا، یہاں سے وہاں کا اسی لیے تو خون رو رہا ہوں، گرا یہی تھا۔ پیچھے شمر گھوڑے پر آ رہا تھا، اس نے کاؤ دے کر جھکا، اس نے زلفوں میں اور محمد کی زلفوں میں اور نبی اکرم کی زلفوں میں اور علی مرتضیٰ کی زلفوں میں اور مجتبیٰ کی زلفوں میں، حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، کہا یہاں سے وہاں تک وہ اپنا گھوڑا بھگاتا چلا گیا۔ حسین ساتھ سفر کرتے، حسین وہاں تک، کہا وہاں تک، کہا مولا سنو گے، کہا مولا اچھا آپ اس لیے خون رو رہے ہیں کہ
یہاں سے وہاں تک مولا کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے لے گیا؟ کہا نہیں، اس پر بھی نہیں رو رہا۔ حسین اشجع الناس تھے۔ مولا پھر کیوں خون رو رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ جب اس نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور گھوڑا دوڑایا، 7 محمد کی بیٹی اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی شمر نہیں، وہ یہ میرا حسین ہے، وہ یہ میرا حسین ہے۔ یہ میرا حسین ہے۔ پھر مولا فرمانے حسین بن رہو۔ جب مقتل میں حسین داخل ہوئے تو شمر کو نہیں پتا چلا حسین کدھر۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، زلفیں اس کے ہاتھ میں تھی اور حسین مقتل میں گرے ہوئے تھے۔ یہ گھوڑے سے اترا، اب امام زمین پر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے اور کہنے لگے حسین بن رہو، تمہیں میں کیسے بیان کروں، ہائے میرا جگر پھٹا جا رہا ہے۔ وہ ظالم آیا، اس نے عرش خدا کو ٹھوکروں سے سیدھا کیا۔ اس نے عرش الہی کو ٹھوکریں مار مار کے سیدھا کیا۔ تب شاہی جلال سے آنکھ کھلی، کہا کون ہے جو عرش الہی پہ پیر رکھنے کی جرت کر رہا ہے؟ او شمر تجھے پتہ نہیں میں حسین ہوں، تجھے پتہ نہیں میں چین رسول ہوں۔ او مجھے دیکھ کے محمد کی بھوک پیاس مٹ جاتی تھی، میں وہ حسین ہوں۔ کہا حسین بن رہو تمہیں کیا بتاؤں؟ اس نے پشت کے بل کیا، کہا یہ وہی لمحہ تھا جب بیٹی آ گئی، یہ وہی لمحہ تھا جب چھوٹی بیٹی آ گئی مقتل میں۔ ہائے یاد رکھو اس نے کیا کیا؟ امام فرماتے اس نے اپنے گھٹنے پشت مبارک پر رکھے، ایک ہاتھ سے ریش مبارک اور ایک ہاتھ سے وہ ضربے چلانے لگا۔ سجاد نے شام غریبہ میں پوچھا تھا، او میری بہن سکینہ تیرا بدن خون سے کیوں بھرا ہے؟ کہا بھیا کیا بتاؤں؟ وہ بابا کے گھٹنے کندھوں پہ رکھ کے ریش کو پکڑ کے ضربے چلا رہا تھا، میں بابا کے اوپر گرتی تھی، وہ مجھے ہاتھ سے نہیں ہٹاتا تھا بلکہ اسی خنجر سے مجھے پیچھے ہٹاتا تھا۔ وہ جتنی ضربے میرے بابا کو لگی اتنی ضربے مجھ سکینہ کو بھی۔ بس مجھے ایک لمحہ دو اور تم شبیہ ذوالجناح تیار رکھو، بس مجھے ایک لمحہ دے دو۔ اللہ اکبر، ضربے لگاتا رہا۔ بھائی مجھے صرف دانشور اور علماء کرام تشریف فرمائیں، زہ نصیب میرا مقدر کہ مجھ جیسے حقیر کو سماعت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن سنو تو صحیح، تاریخ نے 3 قاتل کیوں مشہور ہیں؟ تینوں نے انعام کا اپنے آپ کو حقدار قرار دیا۔ سنتے ہو نا، تینوں نے کہا کہ ہم نے حسین کو قتل کیا، تینوں نے۔ کس نے؟ شمر ذی الجوشن نے، سنان ابن انس نے، حسین ابن نمیر نے اور خولی نے اٹھانے کا دعویٰ کیا۔ یہ 3 تاریخ نے کہا 3 قاتل، تینوں نے انعام مانگا۔ ہائے ہائے، تینوں نے انعام مانگا۔ کیوں؟ یہ کبھی پتہ نہ چلتا اس راز کا اگر سکینۃ العظمیٰ نہ بتاتی۔ ہائے وہ اپنے مرثیوں میں کہتی رہی، وہ میرے بابا کو 3 لوگوں نے قتل کیا۔ کہا جب شمر ضربے، بس بھائی زیارت تیار رکھو، بس کہا جب شمر نے 13 ضربے لگائی تو رگے حسین علیحدہ نہیں ہوئی بدن سے، وہ خوف زدہ ہو کے ہٹا۔ اس نے 2 پہلوانوں کو پکارا، اے سنان بن انس ادھر آؤ، اے حسین بن نمیر جلدی آؤ۔ وہ دونوں آئے، بی بی فرماتی ہے ہائے میرا بابا، شمر نے کندھے پکڑے، ان دونوں
یا